अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। मैं हूं आपकी मेज़बान अफशा मलिक। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में एक रूहानी शख्सियत हमारी आज की मेहमान हैं। तसव्वुफ़ इनका शोबा है। कुरान पाक की 2 तफसीर लिख चुके हैं, एक अभी लिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी में भी तफसीर लिखी है। शायर भी हैं, अदीब भी हैं। जनाब अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इब्तदाई ताल्लुक कहाँ से है? बचपन कहाँ गुजरा? इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? मेरी पैदाइश यहाँ 2 किलोमीटर पे गांव है सेठी, यहाँ हुई। हमारा डेरा था बाहर जमीनों में। हमारे गांव की काफी दूर दूर तक जमीनें हैं और लोगों ने जमीनों में देखा। उस डेरे पे हुई मेरी पैदाइश। 31 दिसंबर 1934 को हुई और बचपन गांव और डेरे पे ही, क्योंकि हमारे घर गांव में भी होते थे, डेरे पे भी रिहाइश होती थी, यहीं गुजरा। यहीं मकामी स्कूलों से तालीम हासिल की, मैट्रिक तक। कुछ थोड़ा सा अरसा गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल में लगाया। आप तसव्वुफ के बारे में क्या कहेंगे? तसव्वुफ क्या है और एक आम आदमी का तज़किया नफ्स की तरबियत किस तरह मुमकिन है? मैं ये समझता हूँ कि आदमी जितना उन्हें पढ़ता जाता है शायद उलझता चला जाता है, गुत्थी हल नहीं होती। लेकिन इसका आसान सा अगर आप समझना चाहें तो ये है कि जो आप कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं, अगर उसको महसूस भी करते हैं तो ये महसूस करना तसव्वुफ है। कोई जुमला, एक बंदा एक जुमला कहता है, हम उस पे इतने भड़क उठते हैं कि हम उसे मारने को दौड़ते हैं। वो बात जुमले की नहीं, बात उस कैफियत की है जो उस जुमले से हमने महसूस की, जो हमारे दिल पे वारिद हुई, जिसने हमारे दिमाग को हिला दिया। एक बंदा एक जुमला कहता है, 2 मिसरे कहता है, एक शेर कहता है, हम बड़ी देर तक उसे गुनगुनाते रहते हैं, खुश होते हैं, पसंद आता है। अल्फाज तो वही अलफ बे जीमी है, लेकिन उसने जो कैफियत हमारे दिल पे वारिद की, जब अफआल की कैफियत दिल पे वारिद हों, ये जो कैफियत है इसे आप तसव्वुफ कहें। और एक आम आदमी किस तरह से इसकी तरबियत हासिल कर सकता है? आदमी कोई आम नहीं होता, ये हमारी इस्तिलाह है। आदमी अल्लाह की बहुत बड़ी कारगाह है, बहुत बड़ा निशान है। और अल्लाह करीम ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को सारी तख्लीक में सबसे बेहतरीन तख्लीक बनाया। आदमी आम नहीं होता, हर आदमी एक खास तख्लीक है ज़ात बारी की। उसका अपना एक मकाम है, उसकी हैसियत है और उसके हुकूक हैं और उसके ज़िम्मे फ़राइज़ हैं। एक कॉमन मैन को आप ले लें तो उसमें भी 10 खरब सेल हैं, उसके बॉडी सेल जो है। आगे हर सेल में एटम्स हैं, पता नहीं वो कितने हैं। तो गोया फितरत जो है वो 10 खरब सेल की तामीर हर वजूद में कर रही है। अब इंसान को इतना कीमती बनाने के बाद अल्लाह करीम ने, चूंकि इसका मकसद तख्लीक ही ये था कि ये मेरी अजमत को अपनी हैसियत के मुताबिक पहचान। हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुन तो कंजन मख्फियन, बेशुमार मखलूक थी मेरी, लेकिन सारी मखलूक हुक्म की पाबंद थी। मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं थी कि हाकिम की तरफ निगाह उठाए। मैंने चाहा कि एक ऐसी मखलूक हो, फ़अहबब्त अन उरफ़ हो, मुझे ये बात पसंद है, कोई ऐसा भी हो जो मुझे पहचानता हो, आज खुद मेरी अजमत से आशना होकर मेरे सामने झुके। कोई एक ऐसी मखलूक होनी चाहिए कि मैं जिसे जो कहता हूँ वही करता है। कोई एक ऐसी मखलूक होनी चाहिए जिसे मैं इख्तियार दूं, जिसे मैं एक कुव्वत दूं, एक बीनाई दूं, एक रोशनी दूं, जिसे मैं एक दिल दूं। एक तो दिल है ना, ये जो पंपिंग मशीन है, इसके अंदर एक सेटल हार्ट है इंसान में, वो बाकी मखलूक में नहीं है। वो लतीफ़ है, रब्बानी है।
اس کی روشنی میں مجھے پہچانے اور پھر اسے مزہ آئے کہ نہیں بھئی آپ کی عظمت ایسی ہے اللہ کریم کہ میں آپ کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھتا ہوں۔ مجبوراً تو سارے رکھتے، تو یہ مقصد تخلیق انسان تھا۔ اب اس کے لیے آپ کلمہ سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اگر اس کی کیفیت دل پہ وارد نہیں ہوتی، آپ کی گفتگو سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، آپ نبی کی صداقت کو مانتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ لا حاصل ہے، پھر تو وہ دکھاوا ہے۔ اگر اس کی کیفیت بھی دل پہ آ جائے تو یہ پھر آپ صوفی ہو گئے۔ جب آپ عظمت الہی کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کا دل بھی اس عظمت سے بھرپور ہو جائے، پھر جب آپ بولیں تو پتہ چلے اللہ کا بندہ بول رہا ہے، جب آپ کوئی کام کریں تو پتہ چلے یہ اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو پھر اگر یہ فن آ جائے تو یہ تصوف ہے۔ اب یہ کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی خاندان کی میراث نہیں ہے، کسی بڑے یا چھوٹے یا عالم یا ان پڑھ کی میراث نہیں ہے۔ ان پڑھ بھی وہی کیفیات محسوس کرتا ہے جو پڑھا لکھا کرتا ہے، بلکہ میرے خیال میں ان پڑھ زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے، پڑھا لکھا پھر برداشت کر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں تعلیمات نبوت ہیں، اللہ کی توحید سے لے کر انسان کی اصل، اس کے فرائض، اس کے حقوق، ساری زندگی کا ایک نمونہ، یہ ساری تعلیمات نبوت ہیں۔ سارا قرآن تعلیمات نبوت ہے، اللہ کریم نے بذریعہ ابھی حضور پر نازل فرمایا۔ کوئی دوسرا گواہ دنیا میں نہیں ہے کہ یہی وحی آئی، صرف حضور نے سنا۔ حضور کی تعلیمات میں اللہ کا کلام بھی ہم تک پہنچا، اس کی تشریح بھی ساری حدیث میں پہنچی، لیکن یہ ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ وہ ہے برکات نبوت، یعنی جس نے حضور کے روبرو کلمہ پڑھا وہ صحابی ہو گیا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، ان پڑھ تھا، شاعر تھا، ادیب تھا، کاشتکار تھا، ساربان تھا، مرد تھا، عورت تھی، بچہ تھا، بوڑھا تھا، صحابی سب ہو گئے۔ یہ صحابیت کیا ہے؟ وہی کیفیت جو میں نے عرض کی، جس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیف پایا وہ صحابی ہو گیا۔ اب صحابی کی عظمت یہ ہے کہ اگر دنیا ساری کے لوگ ولی اللہ آ جائیں، ہم ایک ولی کی کتنی عزت کرتے ہیں، اس کے خاندان تک کی عزت کرتے ہیں، صدیوں کرتے ہیں، کب داتا صاحب گزرے ہم ابھی تک پھول چڑھا رہے ہیں، لیکن ساری دنیا ولی ہو جائے تو صحابی کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس کی خاک پاک کو نہیں پہنچی۔ تو وہ بیک نگاہ جب جس نے کلمہ قبول کیا اس کی نگاہ حضور علی پر پڑی یا حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی، صحابی ہو گئی۔ وہ کیفیت اس میں اتنی بھر گئی جو کوئی لے سکتا ہے۔ یہی نعمت قرآن نے ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور جتنی نعمتیں تم بارگاہ الوہیت سے لے سکتے تھے سب مکمل کر دی، اب لینا تمہارا کام۔ تو یہ عالم کا یا پڑھے لکھے لوگوں کا یا دانشوروں کا یا کاریگروں کا یا تاجروں کا یا ان کا، یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ تصوف سیکھے۔ اگر یہ تصوف نہ آئے تو اس میں خلوص نہیں آئے گا۔ خلوص نہیں آئے تو ساری زندگی دکھاوے کی ہوگی۔ آپ کے ٹیلی ویژن پہ روز ڈرامے ہوتے ہیں، پل بھر میں بندہ بادشاہ بنا ہوتا ہے، پل بھر میں قید ہوتا ہے، ٹی وی سے باہر نکلتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو ٹی وی اسٹیشن میں گیا تھا۔ انسانی زندگی پھر ایک ڈرامہ بن جاتی ہے، اس میں حقائق نہیں رہتی، اور جب انسانی زندگی ڈرامہ بنتی ہے تو انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ جب اس کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق اس کے دل میں کیفیات بھی ہیں اور وہ پورے خلوص سے کرتا ہے تو یہ اس کا فائدہ خود اسے بھی ہوتا ہے اور پوری انسانیت کو بھی ہوتا ہے، نظام کائنات کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے۔
جب انسان بکھرتا ہے تو کائنات ساری محسوس کرتی ہے، اور جب انسان مضبوط ہوتا ہے تو کائنات ساری اس سے مضبوط ہوتی ہے، سارا نظام مضبوط۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کیا سالی آ گئی، لوگوں کے گناہ میں زلزلے آ رہے ہیں، جی پتہ نہیں کس نے کیا جرم کیا۔ یہ ایک کانسیپٹ تحت الشعور میں ایک بات ہر بندے کے ذہن میں ہے، وہ اسے مانتا ہے یا نہیں، لیکن فطرت نے اس کے تحت الشعور میں رکھ دیا ہے کہ تم بگڑو گے تو کائنات بگڑے گی، تم صبرو گے تو کائنات صبرے گی۔ تو یہ ہر انسان کا حق ہے۔ ہاں، صحابی کیسے بنے؟ آپ کی صحبت میں جا، صحابہ پہ ایک بات ختم نہیں ہوئی، جو صحابی کی صحبت میں پہنچا وہ تابعی بن، جو تابعی کی صحبت میں پہنچا وہ تبع تابعی۔ یہ تب کے سرفراز آگے بھی امت میں تبع تابعین سے لے کر آج تک لوگ محنت کر کے ان سے جن میں یہ کیفیات موجود ہیں ان سے یہ کیفیات حاصل کرنے کی، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اور قیامت تک جب تک عالم قائم ہے۔ جس طرح تعلیمات نبوت قائم رہیں گی، برکات نبوت بھی قائم رہیں گی۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے، لیکن اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، یا امیر ہے، یا غریب ہے، یا پڑھا ہے، یا جو چاہے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اصل انسانی زندگی کا مزہ ہی ان کیفیات میں ہے۔ جب یہ آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے، یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بیان نہیں کر سکتے، فیل کر سکتے۔ تو کیفیات ہوتی وہ ہیں جو فیل کی جائیں، وہ بیان اور اس میں تحریر میں نہیں آتی۔ آپ دین کی ترویج اور فروغ کے لیے کب سے کام کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میری عمر اس وقت 25 برس تھی جب میں اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچا۔ اب 82 شروع ہو گئے، اندازہ آپ کر لیں۔ اب تک آپ نے کتنی تصانیف تحریر کی ہیں؟ میں نے کبھی گنی نہیں، میری تصانیف شاید 15 20 25 تو ہوں گی۔ ان کے موضوعات کیا تھے؟ موضوعات کا مرکزی نقطہ تو یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ زندگی کے شعبے مختلف ہیں، اس اعتبار سے ان کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے سفر نامے بھی تحریر کیے، جی۔ سفر نامہ تحریر کرنے کے پیچھے کون سی تحریک تھی جس نے مجبور کیا آپ کو میں لکھنے کی؟ الحمدللہ روئے زمین پر پھرا ہوں اور میں نے مطالعہ کیا ہے۔ صرف میں پھرا نہیں ہوں، میں نے مطالعہ کیا ہے کہ کس ملک میں کون لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے وہ اس معاشرے پہ کیا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اسلام کیا کہتے ہیں۔ تو میرے سفر ناموں میں یہ جگہوں کی وضاحت کی بجائے یہ تجزیے زیادہ ہے کہ کہاں پہنچے، وہاں لوگ کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے، سوچتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، اس کا اثر معاشرے پہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اسلامی معاشرہ ہو تو وہ کیا سکھاتا ہے اور اس میں کیا مثبت نتائج آتے ہیں، اس میں کیا کمی رہ گئی ہے۔ آپ اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ یہ تجزیات نظر آئیں گے۔ ہیں وہ تو سفر نامہ جو ہے، وہاں کا ماحول، وہاں کا منظر، وہاں کی چیزیں وہ تو آئیں گی اس میں، لیکن اس کا مرکزی جو ہے بحث اس پہ ہوتی ہے۔ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کے مزاج اور معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں، آپ کیا سمجھیں گے اس وقت ہم لوگ فرقہ واریت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بد امنی اور دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ کس طرح سے مسلمانوں سے ختم ہو یہ سکتی ہے؟ بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم افراد پرستی میں پھنس گئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں درمیان میں کوئی ہے، ہمارا راہ راست تعلق ہے لا الہ الا اللہ، درمیان میں کوئی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا براہ راست تعلق ہے محمد الرسول۔ اگر ہم یہ احساس زندہ کر لیں کہ میں اللہ کے رسول کا اتباع کس خلوص سے اور کتنا کر رہا ہوں، تو فرقہ تو رہتا ہی کوئی نہیں۔ فرقے تو ہیں کہ میں مولانا اکرم امان کا اتباع کتنا کر رہا ہوں، فرقے تو ہیں کہ میں فلاں کی بات کتنی مان رہا ہوں، فرقے تو ہیں کہ میں فلاں بزرگ کی بات۔ بھئی ٹھیک ہے، بزرگوں نے جو نصیحت کی ہے وہ اچھی ہے، لیکن اصل وفا آپ کی اساس تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایک بندہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، اس سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو تو کھڑا ہو بھائی۔
ایک رفع یدین کرتا ہے، کیا ضرورت ہے اس سے لڑنے؟ کرتا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا، کل قبر میں جائے گا، اللہ کے روبرو پیش ہوگا۔ آپ اپنا اسلام دوسرے پہ مسلط کیوں کرتے ہیں؟ آپ جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی خوبی ہے جو آپ کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی بتائیں بھائی اس میں یہ خوبی ہے، اسے پسند آئی تو اختیار کر لے گا، نہیں آئی تو اللہ نے اسے اختیار دیا، اور اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ مجھے نہ بھی مانے تو میں تجھے زندگی بھی دوں گا، نعمتیں بھی دوں گا، جب میرے پاس آئے گا تو حساب کروں گا۔ تو بندہ کون ہوتا ہے کسی پر اختلاف ٹھوسنے والا؟ بندے کو تو کوئی حق نہیں، ہر بندے کو زندہ رہنے کا بھی حق ہے، اپنا عقیدہ رکھنے کا بھی حق ہے، جواب اس نے اللہ کو دینا ہے۔ تو اگر ہم یہ فلسفہ سمجھ جائیں تو فرقے تو رہتے ہی نہیں، فرقہ ہے ہی کیا؟ اسلام تو اسلام ہے، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، ہر مسلمان مسلمان ہے۔ جب ہمارا دین مکمل کر دیا گیا اس کے بعد بھی مسلمان جس زوال کا شکار ہیں اور جو مصیبتیں پریشانیاں وہ دنیا بھر میں سہ رہے ہیں، ان کی مین بڑی وجوہات آپ کون سی سمجھتے ہیں؟ آپ اگر تجزیہ کریں نا بیٹا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان کی وجہ ہمارا وہ کردار ہے جو اسلام کے باہر ہے۔ بیٹا نتائج کہنے پہ یا دعوے پہ مرتب نہیں ہوتے۔ میں کہہ لیتا ہوں میں نے کھانا کھا لیا، میرا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، کھانا کھا لیتا ہوں، میرا پیٹ بھر جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم عمل اگر اسلام کے مطابق کریں گے اور خلوص سے کریں گے تو زوال تو ہمارا مقدر ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے وانتم الاعلون، تم ہمیشہ سربلند رہو گے۔ آگے شرط لگا دی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان بھی مومن بھی رہے۔ ٹھیک نہیں؟ تو قرآن کا دعویٰ ہے اور وعدہ ہے اللہ کریم کا کہ تم ہمیشہ سربلند رہو گے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمانوں کی عملی زندگی متوازن ہے وہاں ان کا اقتدار بھی ہے، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، مخالفین میں بھی ان کا احترام ہے اور دبدبہ ہے۔ اس وقت جو ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ اس معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو ہے نہیں، جیسے کہ آج کل جعلی پیر ہیں، بہت سارے واقعات میڈیا بھی دکھا دیتا ہے اور بہت زیادہ ہیں۔ عام بندہ جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم لوگ عام رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، کہ ہم دھوکے سے بچ جائیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور معاشرے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھے۔ ہم نے پیر کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میرا ایک پیر ہونا چاہیے جو میری حفاظت کرے، ایک پیر ہونا چاہیے مجھے رزق کے وسائل عام مل جائیں، ایک پیر ہونا چاہیے میری بیماریاں دور ہو جائیں۔ یہ تو شرک ہے، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں۔ پیر ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کے روبرو کر دے، باقی بات آپ اللہ سے کریں۔ सर्दियों वाले कपड़े और सर्दियों वाला साबुन भी। ये नहीं, ये है सर्दियों वाला साबुन लाइफ बॉय केयर। ये दे सर्दी जुकाम जैसे डस्ट इन्फेक्शन वाले जरासीम से हिफाजत और स्किन के लिए मॉइस्चराइजर भी। सर्दियों वाला लाइफ बॉय केयर। जादू के चिराग से अच्छा वक्त आएगा। स्टॉक शॉप गुड टाइम ऑफर से जरूर आएगा। अपनी मर्जी के एक नहीं बल्कि 2 घंटे सिर्फ 5 रुपए में टैक्स समेत। अभी *345*20# डायल करो। बेहतरीन नेटवर्क से बाजी मारी। सच्ची यारी सब पे भारी। آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا اپنا کردار دین کی ترویج اور فروغ کے حوالے سے کس طرح اور کتنا مؤثر ادا کر سکتا ہے؟ بیٹے یہ جو صحافت ہے نا جس کی ایک نئی شکل میڈیا آ گیا ہے، بیسیکلی تو بنیادی طور پر تو صحافت ہے نا جی، وہ اخبار کی شکل میں آئے، پرنٹ میڈیا کی شکل میں آئے یا ٹی وی کی شکل میں آئے، تو
یہ بنیادی جو اس کی اصطلاح ہے، صحیفہ کہتے ہیں ان کتابوں کو جو قرآن کریم یا تورات انجیل کی طرح مکمل نہیں تھیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کتابچے جو انبیاء کو عطا کیے گئے، انہیں صحیفہ کہا گیا۔ صحیفے کا مطلب ہوتا ہے بہترین رہنمائی کرنے والا عنصر۔ صحافت وہیں سے نکلی۔ تو صحافت یہ ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس میں قوم کا ذہن وہ بنائیں، اس طرح سے بنائیں جس طرف انہیں جانا چاہیے، یہ تو ہے صحافت۔ اب اگر میڈیا اس پہ جتنا کام اس کا کرتا ہے وہ صحافت کر رہا ہے، لیکن جب چیزیں پروفیشن بن جاتی ہیں، پروفیشن کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کیا مل رہا ہے یا وہ بگڑ رہا ہے، پروفیشن کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، میں کتنا کما سکتا ہوں۔ تو اگر ہم نے صحافت کو بطور پروفیشن کرنا ہے تو پھر وہ معاشرے کو تو بگاڑے گا، پیسے جمع کرے گا، جھوٹ بھی بتائے گا، دھوکہ بھی دے گا، چیزیں اور ہیں اور دکھائے گا کہ اس کے اسے پیسے ملتے۔ تو اگر وہ اس کو صحافت پہ رکھے گا تو پھر یہ بہترین شعبہ ہے کہ لوگوں کے ذہن بناتا ہے اور لوگوں کو راہ دکھاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو میڈیا خود کر سکتا ہے جب وہ کام کرتا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات اللہ نے انسان کے اندر رکھی، کوئی بندہ برائی کو بھلا نہیں سمجھتا، زبانی کہتا رہتا ہے میں ٹھیک، اندر اس کے ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک نہیں کر۔ زبانی تو ڈاکو بھی کہتے ہیں ان کا علاج یہی تھا، میں نے انہیں قتل کر دیا پیسے اس کے پاس، لیکن اس کے اندر وہ کھٹک ہوتی ہے کہ میں نے غلط کی۔ تو صحافت کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی یہ احساس تو زندہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جہاں غلط کر رہے ہیں وہاں سے تھوڑا سا رخ بدل لیں تو یہ تو شاید بہت جلدی پوری قوم کا رخ بدل سکتے۔ آپ نے پوری دنیا دیکھی، مختلف لوگ دیکھے، معاشرہ دیکھا، لیکن آپ نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بڑی دنیا پھرا ہوں، مجھے پاکستان جیسا کوئی خطے زمین نہیں ملا۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہاں سے تھوڑا سا نیچے چلے جائیں، اس پہاڑ کو غور سے دیکھیں، وہ نیچے سے گرے رنگ کی مٹی ہے، اوپر سبز رنگ کی ہے، اوپر سیاہ ہو جاتی ہے، اوپر سرخ ہو جاتی ہے۔